बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज फिर ज़रा कौमी सियासत के बारे में ख़बरें हैं और एक बहुत अच्छी खबर है। वो ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ साहब तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं और वो इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से, मैं तो कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड के किसी भी तरीके से मैं मामू बना लूँ दोबारा और लोग मुझ पे एतबार करें और जो कुछ मैं कह रहा हूँ बस वही सच समझा जाए। और अब उन्होंने पहले तो बैरून मुल्क तो बाकायदा तौर पे एक ऑन द रिकॉर्ड होता है लॉबिस्ट हायर करते हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान में भी कुछ लॉबिस्ट हायर किए हैं। अब उनके साथ मुआवजा कितना तय हुआ कितना नहीं ये हमें नहीं मालूम। अब वो लॉबिस्ट जो हैं वो जाते हैं और जाके सलाम पेश करते हैं, अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर टाइम लेते हैं कि ज़रा वैसे ही हम आ रहे हैं, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दें, कोई बर्फ़ी खिला दें, कोई भल्ले शल्ले खिला दें, आपके भल्ले बहुत अच्छे होते हैं, कोई टी ब्रेक करवा दें। तो इस बहाने जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो असल मुद्दा है वो बयान करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पे एतबार करें और शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहे हैं वो दिलो जान से कर रहे हैं और अब वो दो नंबरी नहीं करेंगे। अब वो वाक़तन तब्दील हो चुके हैं और अब अगर आप उनको मौका देंगे तो वो नवाज शरीफ साहब के सामने भी खड़े हो जाएंगे, मरियम सफदर को भी ज़ीरो कर देंगे और पूरी पार्टी पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन एक दफ़ा उन पे एतबार करें और उनके साथ राब्ता रखें, उनसे मुलाकातें करें। तो चौधरी साहब, ये क्या माजरा है? अब लॉबियर किए जा रहे हैं बड़े बड़े दानिश्वर। नहीं, एक तो इनका शहबाज शरीफ के जो साहबजादे मुल्क से बाहर हैं, सुलेमान शहबाज, वो बराह रास्त वालिद की हदायत पर बड़े ऑफिसर्स में और छोटे अफसरों से लेकर बड़े अफसरों तक राब्ता करते रहते हैं वक्तन वक्तन। फिर आपके कसूर से हैं वो उन बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके साहबजादे हैं नून लीग में, वो भी फिर लाहौर में हैं और मुख्तलिफ 4-6 ज़राए से उनके रवाबत जो है ना जारी रहते हैं हर वक्त। शहबाज शरीफ अब उन्होंने कुछ सहाफ़ती दानिश्वर एंकर ये जो भी कह लें उनको भी बीच में डाला है और वो भी मुख्तलिफ ज़राए से बड़े बड़े दफ्तरों में और बड़े घरों में जाके लॉबिंग कर रहे हैं बाकायदा शहबाज शरीफ साहब के लिए कि नहीं जी वो फ़ौज के साथ हैं, वो लूट मार नहीं करेंगे, वो ये नहीं करेंगे। वो बंदा पूछे जी पहले लूट मार की थी वो उन्होंने पुछ के की थी साजे बिल्कुल तो हिस्सा दे रहे हो लोगों को। तो चौधरी साहब, क्या जिन लोगों के पास भेजा जा रहा है और ये जो लॉबिस्ट हैं उनकी बातें सुन के क्या बेवकूफ़ बनने का इरादा है दोबारा से? नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं। आज देयर डोर्स आर ओपन टू एनीवन हु इज विलिंग टू कम एंड से समथिंग। लेकिन ये बात तो नहीं है ना कि अन्य थे या ना पट्टी बनी है किसी ने अखा थे, यानी कोई मेरा मतलब है कि इस तरह थोड़ा ही हो रहा है। अब जितने 2+2 ओपन एंड शट केसेस है, इनकी मौजूदगी में अगर आप इस तरह की माफ़ीनामे और इस तरह की आंखें बंद करेंगे हकायक से, तो यहाँ तो बिल्कुल पहले ही बुरा हाल है। लॉ एंड ऑर्डर क्या, यहाँ तो जो जिसका जी करता है वो करता जा रहा है। तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के अंदर कोई चीज़ बचेगी। आपको लाइन खींचनी पड़ेगी और जो मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ाती दयानतदारी पर काम नहीं ख़त्म होगा, उनको भी अपनी मंजियां के थले डंडा फेर के सारे चोर डाकू जड़े ने उन्होंने आइडेंटिफाई करके बाहर कढ़ना पेगा और ਜਿਹੜੇ पिछले ने उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं छड़ना चाहिए। अरबों के हिसाब से रुपया अब उन लोगों को जाके ये कहते हैं जो हमें बता चुके हैं कि $19 बिलियन जो इनिशली सी पैक में आया उसमें सिर्फ ग्राउंड पर $10 बिलियन लगा और $9 बिलियन जो है वो डाका और चोरी और लूट मार की नज़र हुआ। अब चूंकि वो मुल्क ऐसा है, सेंसिटिव है, इसके हमारे साथ बहुत लंबे स्ट्रेटजिक हमसायगी के अलावा, एक बड़े हमसाये के अलावा, एक बड़ी ताकत के अलावा वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं बिल्कुल हर सूरत हाल में। वो तो इस हद तक जाने को तैयार है कि वो कहते हैं कि आप हमें 2-3 जगह अगर आपको ज़रूरत है
تو ہم اپنی تینوں مسلح افواج جو ہے وہاں اسٹیشن کر دیتے ہیں. بالکل تو صحیح ہے. یہ ابھی ہم بات نہیں کرتے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کوئی روت رعایت نہیں ملنی چاہیے. لیکن آپ نے ملک میں ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں انتقام ہو رہا ہے. او بھائی کس نے جن نے کھا دیا گاجرا ٹھیڈوں دے پیڑ. اصل میں جو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو کسی ایک بندے کو پکڑتا ہے نا, وہ پورے کا پورا جتھا بن کے آ جاتا ہے, اور پھر یہ نہیں دیکھتے یہ ہمارا ساتھی جو ہے وہ حق پہ ہے نہیں ہے, اس کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. بس وہ ایک کمیونٹی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی چیز ادھر چل رہی ہے. لیکن ایک آپ کو آج وزیر اعظم جس کی طرف آپ نے ذکر کیا, وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج ہی کوئٹہ سے کوئٹہ میں تھے وہ, اور انہوں نے کوئٹہ کہہ رہا ہوں زیارت میں تھے, اور زیارت میں انہوں نے خطاب کیا, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم اب صحیح جانب اپنی سمت بڑھا رہے ہیں. سنائیے جی. پہلے تو میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں. خوشخبری یہ ہے کہ ایک بہت مشکل وقت سے ماشاءاللہ اللہ کا شکر کرتا ہوں ہمارا ملک نکل رہا ہے. جو ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں یہ بھی 5 سال میں تو انشاءاللہ, اور ابھی اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی, اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا, اور تیزی سے اوپر جائے گا. تو چوہے صاحب, وزیر اعظم عمران خان تو کافی کیا کہنا چاہیے خوشی میں ہیں کہ بہت جلد پر امید بھی ہیں, اور کہتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے. نہیں پر آپ مل کے آئے ہیں تو آپ سے کیا باتیں ہوئی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے انتہائی سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشین ہے جناب رانا تنویر صاحب. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاکر صاحب کیا حال ہے؟ دعائیں سر, اللہ کا شکر. سر یہ بتائیں کہ آج کل آپ کی پارٹی میں بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے اور وہ رپورٹ بھی ہو رہی ہے, اور اس وقت آپ کی پارٹی پہ کیا کہنا چاہیے نازک موڈ پہ ہے کہ کون سا نیریٹو چلنا ہے, مزاحمت کا یا مفاہمت کا, اور ڈیٹیل آپ کے سیشن ہو چکے ہیں. تو آپ نے بھی ہماری اطلاع کے مطابق آپ نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ لڑائی چھڑائی بند کریں, الیکشن کی تیاری کریں اور معاملات کو پیار محبت سے آگے بڑھائیں اور پارٹی کو ضائع ہونے سے بچائیں. تو کیا اطلاعات ہیں سر؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آپ سمرائز کریں تو یہ چیزیں ڈسکشن تو پارٹی ہر پارٹی میں مختلف راہ ہو سکتی ہیں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اختلاف تو میں نہیں سمجھتا, لیکن جو مختلف رائے ہوتی ہے, جو کیا کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. جی ہاں, ہر بندہ جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس میں چاہے وہ پی ٹی ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اس میں لوگوں کی رائے ہوتی ہے. لیکن فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جو ڈسکشن کے بعد ہوتا ہے, یا قیادت کہتی ہے کہ نہیں یہ چیز بہتر ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں جو سمرائز کہہ رہا تھا اس کو کریں. تو لیکن شاید خاقان بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا جو مقصد ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی بات ہم کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی سوورینٹی کی بات کرتے ہیں, اور رول آف لا کی بات کرتے ہیں, یا صاف شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں, اور اداروں کی اپنی جو ڈیفائن کی ہوئی ہے ایک فنکشن یا لمٹ کانسٹیٹیوشن میں, اس کے مطابق چلیں. تو یہ نٹ چل رہا ہے اس ساری نیریٹو کا جس کی آپ بات کرتے ہیں, جس کو مختلف انداز میں لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب. اس میں میرا خیال ہے اس میں نہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے صابر صاحب, نہ کسی کو بھی کوئی اختلاف. بالکل رانا صاحب, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آئین اور قانون کے تحت بنتی ہیں, کام کرتی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز بعض اوقات کسی بھی سرکاری ادارے سے زیادہ کسی ملک کو مستحکم رکھ سکتی ہیں, کیونکہ اس کا ووٹ بینک ہوتا ہے, پولیٹیکل عصبیت ہوتی ہے, وہ پروان چڑھتی ہے, اور اس سیاسی عصبیت کی بنیاد پہ پولیٹیکل پارٹیز بیک بون ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں. لیکن جو بات ہے پچھلے 3 سالوں سے نہیں بلکہ 4.5 سالوں سے, جب سے یہ پاناما آیا, سزا ہوئی, تب سے لے کے اب تک صرف ایک چیز بہت زیادہ کی جا رہی ہے, وہ ہے کہ ہم نے
سینہ تان کے، لڑائی کر کے، ٹکریں مار کے، طاقت کا استعمال کر کے ہم نے اداروں کو زیر کرنا ہے. تو یہ اپروچ اب میری اطلاع کے مطابق کہ مسلم لیگ نواز میں بھی پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. نہیں صابر صاحب، میں ایک بات بتاؤں، آپ پھر اس کو تھوڑا سا نا پرسیپشن ایک کریٹ ہوا ہے کہ شاید کسی کو زیر کرنا چاہتے ہیں. ہم بڑا کلیئرلی بات کرتے ہیں کہ اپنے اپنے حدود میں رہ کے سب اداروں کو کام کرنا چاہیے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ایگزیکٹو ہو، پارلیمنٹ ہو، لیجسلیچر ہو، یا یہ ایک آپ کو پتہ ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں کلیئر کٹ ایک فنکشن دیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اگر ایگزیکٹو کہیں ایکسیس کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ اسٹیپ ان کرتی ہے، کریکشن کرتی ہے کہ یہ آپ ایکسیس کر رہے ہیں یا انکروچ کر رہے ہیں. اور ایگزیکٹو کا میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک منہ زور گھوڑا ہوتا ہے جس کی لگام جو ہے نا وہ جوڈیشری کے ہاتھ میں ہوتی ہے، روکنا ہوتا ہے، کیونکہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، بات کرنی ہے صرف ایگزیکٹو میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ آگے تھوڑا سا قدم باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن باقی اداروں کا تو ایک فنکشن ہے، وہ کرنا چاہیے. اس کو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو زیر کرنا ہے؟ خدا نخواستہ یا کسی کو عدلیہ کو کس طرح کو زیر کر سکتا ہے؟ ان کا ایک اپنا فنکشن ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو بھی بالکل اپنے انصاف کے مطابق کام کرنا چاہیے اور ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس میں لوگوں کو بھی لگے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں. جس طرح ایک نیب ادارہ ہے جس میں یہ بڑا تصر ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ وہ ایک اینگل سے اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے. اگر یہ کہیں ہم کہ بھائی کراس دا بورڈ کریں اور بالکل صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہو تو اس سے آپ کہیں گے کہ جی آپ نیب پہ چڑھائی کر رہے ہیں. تو آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں، اس کو آپ ادروائز نہ لیا کریں. میرا خیال ہے اگر کوئی یہ بات کرتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بات کرتی ہیں تو آپ کو ویسے سپورٹ کرنا چاہیے ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور ایک سچے پاکستانی کے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے. ہر ادارہ اپنے اپنے رانا تنویر حسین صاحب. جی جی جوہری صاحب، ہمارا تو یہ خیال ہے ایک آپ پریکٹیکل پالیٹکس کے بہت بڑی اتھارٹی ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہیں، مرید کے اور نارنگ منڈی ہردو سول میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو آئی ایم ویری فانڈ آف یو. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ مسلم لیگ نون میں غالب اکثریت لوگوں کی محب وطن اور فوج سے اور ملک سے محبت کرنے والوں کی ہے. مجھے آج قوم کی یعنی ساری قوم کی بینیفٹ کے لیے، ان کی اطلاع کے لیے یہ بتا دیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے فوج پر حملے کرنے کی فیصلہ جو ہے کس پارٹی میٹنگ میں نے کیا اور کن لوگوں نے ان کی حمایت کی، اور یہ کون سی پالیسی ہے، جو ملک کی کون سی خدمت ہے جو انہوں نے کی ہے. آج لوگوں کو ذرا یہ بتا دیں. چوہری صاحب میں تو دیکھیں بات میں تو جو بھی ہوں لیکن 35 سال سے یا 40 سال سے میں بڑی قریب سے سارا کچھ دیکھ رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے کام کیا ہے. اپنے اس فوج کے ادارے کو جتنے ریسورسز دے سکتے تھے ہم نے دیے ہیں. یہ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے. جب بھی بجٹ کے علاوہ بھی جب کوئی ڈیمانڈ آئی ہے اس کو فوری پرائورٹی پہ اس کا پورا کیا ہے کہ نہیں پہلے ان کی جو ضرورت ہے پوری کی جائے. اور نیوکلیئر کا ڈائریکٹ سوال کا جواب دے دیں. نہیں ڈائریکٹ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب وہ اتنے ان سے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ محب وطن ہے یا اس بات ایسی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی چیزوں جو ان کے علم میں جو چیزیں ہیں وہ میرے علم میں تو نہیں ہے ایز اے پرائم منسٹر، ان کے کتنی چیزوں معاملات کو گہرائی میں یا نزدیکی سے دیکھا ہوا ہے جس کے مطابق بعد انہوں نے ریئیکشن کے طور پہ بات اگر کی ہے تو اس کو ادھر اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی دشمن پاکستان کی دشمنی بات ہو رہی ہے. انہوں نے پوری مہم چلائی ہے. نہیں میرا نہیں خیال، مجھے تو ویسے نہیں پتا کسی وقت آپ کے ساتھ بھائی وہ 16 ستمبر تو لے کے کر لو تقریراں اور مریم صاحبہ دیاں اور انہاں دیاں اور فضل الرحمان دیاں. رانا صاحب میرا خیال ہے چوہری صاحب چاہتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نواز چھوڑ دیں یا پھر چوہری صاحب نہیں میں کوئی نہیں چاہتا چھوڑ دوں. دوست ہوں تو پھر تو چوہری صاحب آپ کو میرا خیال اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا چلیں. اچھا دوسری طرف آ جاتے ہیں. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. تو اگر یہ کہا جائے
کہ عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومتوں میں کسی قسم کی لوٹ مار ڈاکہ زنی کوئی نہیں، کیونکہ کوئی بڑا سکینڈل جو ہے آپ جیسے بیلنس شخصیت کے ہوتے ہوئے سامنے نہیں آیا. اس کا مطلب دے آر ابو بورڈ. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پھر وہ لمبی بات جو ہو جاتی ہے، لیکن ابھی ان کے جو آڈٹ ہوئے ہیں، ان کے جو سوال ہیں، کیونکہ وہ ٹائم لگتا ہے تو بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. تو اس میں چوہدری صاحب آلموسٹ جان لیوکریٹو منسٹری ہیں، وہاں ہر جگہ اسکینڈل پایا جاتا ہے، کوئی کمیونیکیشن کی ہو، ہیلتھ کی ہو، چاہے کوئی پیٹرولیم کی ہو، ایل این جی ہو. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کسی بھی وقت کہیں گے، اور ہم نے ٹیک اپ کی ہوئی ہیں چیزیں. یہ چاہے یہ کرونا کا 1200 بلین کا مسئلہ ہو، کرونا والا جو انہوں نے دیا ہوا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایسی بات نہ کریں. میرا حال ہے جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ حیران پریشان ہو جائیں گے وہ کیا رہا ہے. رانا صاحب ایک اور وہ یہ بھی نہیں، اور بلینز کی بات ہوتی ہے کسی میں ایک. جی آپ کی ایک گفتگو سنواتے ہیں، اس کا ذرا ترجمہ کر کے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. آپ ہی کی گفتگو ذرا سنائیے گا جی بیانیے سے متعلق. یہ کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے. ابھی ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کو انٹروین کر کے ہمیں جو ایک ڈائریکشن ہے یا ایک یکسوئی کے ساتھ ایک طرف جانا ہے لے کے چیزوں کو، اس پہ ہمیں ہدایت جاری کرنی چاہیے. جی رانا صاحب، یہ وہ بات ہے. جی میں اس کو بڑا کلیئر بتا دیتا ہوں. میرا اس طرح پتہ نہیں کس طرح انٹرپریٹ کیا. اگر آپ اس کو پورا دیکھیں تو آپ کو شاید زیادہ سمجھ آ جائے. یہ بات وہ تھی کہ یہ کبھی کبھی کوئی بیان آتے ہیں، جس طرح شہباز شریف صاحب نے عشائیہ دیا وہاں پارلیمانی لیڈروں کو، تو اس کے شاید یہ کنفیوژن ہوا کہ یہ شاید پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس پہ کہا نہیں، پی ڈی ایم میں جو وہ ایک علیحدہ پلیٹ فارم ہے اور وہ ان کی سیاست پارلیمانی علیحدہ ہے. تو اس سے میں نے یہ بات کی تھی کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس سے غلط اثر جاتا ہے، حالانکہ وہ اثر غلط نہیں ہے لیکن غلط چلا جاتا ہے، میڈیا پہ چلا جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہاں میاں صاحب کو، کیونکہ وہ قائد ہیں، ان کا آخری جو ہوتی ہے ڈائریکشن اس کو سارے فالو کرتے ہیں، تو وہ ان کو بتا دیں کہ کس طرح ہم نے یہاں پی ڈی ایم کو گڈ مڈ اس کے ساتھ کرنی ہے یا پارلیمانی علیحدہ کرنی ہے. لیکن رانا صاحب ایک بات میرے اپنے خیال میں، جب ہم پارلیمانی میٹنگ میں یا پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے اور دوسری طرف ہم نہیں ٹھیک ان کے ساتھ ہوں گے، تو شاید اتنی طاقت نہ رہے اس ہمارے وہاں پہ جوائنٹ اپوزیشن میں جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت پارلیمنٹ. کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے یوسفزا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر تسلیم نہ کیا اور سینٹ میں آپ نے اپنی نشستیں الگ کیں، تو پھر قومی اسمبلی میں ہم بھی شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانیں گے اور اپنی سیٹیں الگ کر لیں گے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے ہمارے ساتھ ایسی انہوں نے بات نہیں کی، کیونکہ جو مجھے کل بھی ان کے ساتھ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بہت مثبت لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں ہم مل کے چلیں اور وہاں ہم ایک کٹھی اپوزیشن کریں اور گورنمنٹ کو جو ہے ان کی غلط رانگ جہاں پالیسیز ہیں ان کو ٹف ٹائم دیں. تو وہاں پہ بڑی کلیئر انہوں نے کل بات کی ہے شام کو. تو ابھی جو سینٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو پرنسپل ہوتے ہیں نا صاحب ایک کسی بھی اتحاد کے ایک یہ مختلف پارٹیز کا ایک سیاسی پارٹیز کا ایک اکٹھ ہوتا ہے، اس میں ایک پرنسپل سیٹ ہوتا ہے جس کے تحت سارے چلتے ہیں. اگر اس پرنسپل سے ڈیویٹ کیا جائے تو وہ اتحاد یا اکٹھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ پارٹیز تو مختلف ہوتی ہیں. اس طرح سینٹ میں بھی یہی بات ہوئی کہ انہوں نے تھوڑی سی ڈیویشن کی جس کا بہت زیادہ اس اتحاد کو نقصان پہنچا. اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں اگر یہی ان کا مقصد تھا کہ یوسفزا گیلانی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنانا ہے تو وہ میاں صاحب سے بات کرتے نا، میاں نواز شریف صاحب سے. تو میرا لیکن وہ اس میں زرداری صاحب نے غالباً فون کیا تھا. اسحاق ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں کروایا اور بات نہیں ہونے دی. یہ بات آ چکی ہے کہ درمیان میں اسحاق ڈار صاحب آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی. وہ فون بند ہو گیا تھا، کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں بند ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں رانا صاحب کہ نہیں، اس کی وجہ، اس کی صبر صاحب وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے
کوئی زرداری صاحب نے ان لائک زرداری صاحب، میں کہتا ہوں ان لائک زرداری صاحب ایسی باتیں کر دی جب پی ڈی ایم کی میٹنگ میں میاں صاحب کے ساتھ، جو میں نہیں سمجھتا اتنے بڑے لیڈر اسٹیچر والے لوگ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا اور بہت بڑی پارٹی کا سربراہ ہو. میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑی سی ایک تھی، لیکن کوئی اگر زرداری صاحب کے علاوہ یوسف رضا صاحب بات کر لیتے تو شاید بات بڑھ جاتی. چلے آگے بڑھے آپ. چلیں جی، تو ایک اب سنیے صاحب جی چوہدری صاحب، رانا تنویر حسین صاحب کا کہ جو مطلب ہون ہے ہی بیبے میرے دوست نے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ان کی جو میں نے باتیں سنی ہے اور جو پہلے بھی سنتا ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے کام ونڈے ہے کہ شہباز شریف نے گڈی رول اور دوسرے نے اپوزیشن دا رول ادا کرنا ہے. یہ پالیسی ہے آپ کی؟ نہیں چوہدری صاحب، آپ بادشاہ ہیں، یہ تو میں تو کہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں آپ بادشاہ ہیں. بات یہ ہے کہ شہباز صاحب بھی اپوزیشن کر رہے ہیں اور پارٹی بھی اپوزیشن کر رہی ہے. شہباز صاحب صدر ہیں ہمارے اور الیکٹڈ صدر ہیں. رانا صاحب یہ چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو سناتا ہوں. اب مریم انہوں نے کام نہیں ونڈیا، سنیں نا، وہی میں بات سناتا ہوں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، رانا صاحب یہ ایسی نہیں کہہ رہے. سنو، مریم نواز صاحبہ کی ہے طاقت، اور بالکل طاقت کی زبان میں بات کرنی چاہیے. سنائیے جی. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، چھین کے لینا پڑتا ہے. یہ رانا صاحب مریم نواز صاحبہ ہیں. اب شہباز شریف صاحب بالکل دوسری بات کر رہے ہیں کہ مجھے نواز شریف صاحب کے پاس جانے دیں، میں ان کو کیسے مناؤں گا. ذرا سنائیے جی. He is a statesman. I guarantee you he will be more than willing to contribute towards nation building efforts. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے for the national interest، میں یہ کروں گا because it is my national duty. جی اپنا رانا صاحب. جی صابر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب انیگرل سیشن ہوا تھا اسمبلی کا اور پرائم منسٹر کا اوتھ لے کے انہوں نے آئے تھے اسمبلی میں وہ عمران خان صاحب، تو اس وقت بھی شہباز صاحب نے، زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے، سب نے اپنی کوآپریشن کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ آپ ڈیلیور کریں، آپ پرفارم کریں اور ڈیموکریٹک جو ادارے ہیں مضبوط کریں، نامز جو ویلیوز ہیں ان کو لے کے چلیں. لیکن جب کسی نے نہیں سنی تو اس وقت پھر یہ وقت ٹھیک ہے، نہیں سنتے تو ٹھیک ہے، پھر ٹکا کے اپوزیشن کی جائے، اس کو لڑائی سمجھ لیں، مزاحمت سمجھ لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں، آج پھر اس بات پہ آئے ہیں اسی وجہ سے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بیٹھ کے بات کریں، ریفارمز پہ بات کریں، فلاں پہ بات کریں. ہم تو شروع سے کہتے رہے ہیں بیٹھیں، ہمارے ساتھ لیجسلیشن جو عوام کے لیے ہے، جو ایک کامن آدمی کے لیے. لیکن رانا صاحب یہ طاقت شاکت تو کسی اور کے خلاف استعمال کرتے رہے. نہیں، طاقت ہماری گورنمنٹ کے متعلق ان کی بات ہے. نہیں رانا صاحب نہیں. دیکھو تسی راجپوت، دیکھو تسی بھی راجپوت، دیکھو رانا صاحب تسی بھی راجپوت، میں بھی راجپوت. اسٹریٹ اوے گل کرو. چودھری صاحب رائی نے اور آمنا بیٹھے تے اے کام نہ کرو. لڑائی تے کسی اور نال ہوندی رہی ہے. میں تے رائیاں دینے فاتحہ ہونے کیا گیا ہے. رائی تے میری جان نے، میرے تے ہلکے چ 80% رائی نے. چودھری صاحب نو پتہ ہے. میں پڑھیا کرو. نہ دل جان ساڈا حاضر ہے. میں جو رانا صاحب دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، پہلے اس کا جواب آ جانے دے. صابر صاحب پہلے جواب لے لے. ہاں پچھلا جواب آ جائے جی. اچھا، میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ بات میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جن کے ساتھ. دیکھیں پچھلے دنوں شاید خقان نے بھی کہا تھا ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، اور انہوں نے بڑا کلیئر کہا تھا اگر کانسٹیٹیوشن کی بات کریں یا کوئی اور بات کریں تو اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مزاحمت ہے تو پھر آپ اس کو مزاحمت سمجھ لیں. اگر ہم کہیں دودھ میں رہ کے کام کریں سارے ادارے تو اس کو آپ لڑائی سمجھ لیں تو لڑائی ہے. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ قصولی بات کرتے ہیں. اگر اس پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اس پہ بات کریں، ڈائلاگ کریں، نیشنل ڈائلاگ کو اس کا نام دے لیں، یا کوئی اور سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے بات کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ مفاہمت کی بات کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آپ ان کو میرا حال ہے اس کو گڈ مڈ نہ کریں. نہیں، ہم نہیں گڈ مڈ کر رہے.
गुडमुड असल में मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से ही हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कैसे हो रही है। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब। राना साहब, एक बात बताएं, आप शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं, उनको आप फ्री हैंड क्यों नहीं दे रहे? पार्टी उनको फ्री हैंड क्यों नहीं दे रही? कौन है जो उनको आज़ादाना तौर पे पार्टी पॉलिसी और पार्टी को आगे बढ़ाने से रोक रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ उनको फ्री हैंड है, वो सदर हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर हमारे सुप्रीमो जो हैं कायद नवाज शरीफ साहब, वो अल्टीमेट जो है ना वो फैसले करते हैं साबर साहब, और वो भी मुशावरत के साथ करते हैं। शहबाज साहब की राय सबकी सुनते हैं और फिर उसके बाद फैसले कर देते हैं। सम टाइम होता है कि वो समझ आई ये चीज़ बेहतर है, वो बता देते हैं। तो मेरा 90% चीज़ें जो हैं वो यहीं से हो रही हैं, उनकी अप्रूवल ले लेते हैं। ये ज़रूर है क्योंकि वो हमारे कायद हैं, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि 90% चीज़ें जो हैं वो यहीं से होती हैं। अब जैसे कोई शहबाज शरीफ साहब कोई रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फ़ौरन कोई ना कोई दीगर रहनुमाओं में से कोई एक रहनुमा उठता है और वो उनको फ़ौरन टोक देता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुने। शहबाज साहब अगर बामी मुशावरत की बात कर रहे हैं इदारों के साथ, शख्सियात के साथ, तो ये नॉन स्टार्टर है। ये फैसले पीडीएम के हैं, ये ना मैं कर सकता हूं, ना मियां नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, ना शहबाज साहब कर सकते हैं। मुशावरत अगर होगी तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। जी राना साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि पीडीएम कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पीएमएलएन का नहीं है। हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट है। फिर जो बात आ जाती है तो पार्टी में जो फैसला होगा वही हम पीडीएम में लेके जाएंगे। ये बात नहीं है कि पीडीएम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक अलायंस है। और मैं बिल्कुल नहीं ये बात के साथ इत्तेफाक करता कि पीडीएम एक अलायंस है। पीएमएलएन मुस्लिम लीग नवाज एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। उसकी नुमाइंदगी हर जगह पंजाब में सबसे बड़ी है, उसमें नेशनल असेंबली में बड़ी है, सेनेट में। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस बेस पे कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी में मुशावरत होती है, मैं उसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। जब पीडीएम की मीटिंग थी ये 29 तारीख को, तो उससे पहले हमारी मीटिंग हुई थी, जो हमारी एक कमेटी है, उसमें ये बात हुई थी। पीडीएम की मीटिंग है, वहाँ हमने कौन सी हमारा स्टांस या हमारे की क्या प्रपोजल होनी चाहिए इस पीडीएम की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और वो वहाँ फिर फैसले हुए हैं, वो लेके हम गए हैं वहाँ पे, और ऑलमोस्ट वही फैसले वहाँ पे हुए हैं। तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, फैज साहब किस मूड में बात कर जाते हैं मुझे नहीं समझ रहा। जी चौधरी साहब। राणा साहब, 3 छोटे छोटे सवाल है। एक तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो वजीर आज़म ने आज खुलकर ये ऐलान किया है कि हम अगली दफ़ा भी जीत रहे हैं और हमारी जो अगली गवर्नमेंट बनेगी वो और ऊपर लेके जाएगी मुल्क को। क्यों? उनको ये मौका मिला है कि 2 महीने से नज़र ये आ रहा है कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स आर शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। ऑपोजिशन इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है तो थ्रेटन दी गवर्नमेंट। नंबर 2, अगर आज हम आपसे पूछें कि नून लीग हुकूमत को हटाना चाहती है, असम्बली तोड़ाना चाहती है, इलेक्शन चाहती है और गवर्नमेंट को अदम एतमाद के जरिए निकालना चाहती है पंजाब में, मरकज़ में, तो आप किसी वाज़ेह पोजीशन में नहीं है टू से कि हमारी अब ये पॉलिसी है, ये हमारा इमीडिएट हदफ है। और आज लोग जो है दोबारा पीटीआई की तरफ देखना शुरू हो गया। नहीं जय साहब, बात किसी हद तक आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि 2 इश्यूज हैं। एक तो ये है कि पहले तो मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता कि इकोनॉमी कोई रिवाइव हो रही है। ये सारी एक फसाड इन्होंने क्रिएट किया हुआ है चंद दिनों से। लेकिन अगर कोई रिवाइवल हो तो आपको कहीं किसी जगह पे बेहतरी नजर आए, कोई आम आदमी को रिलीफ मिल रहा हो, कोई किसी जगह पे आपको बेहतर चीजें नजर। आज इन्होंने कहा है कि हमारी मई तक जो जुलाई से मई तक 4100 समथिंग हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है। आप मुझे बताएं, 4000 तो हमने इनको दिया था, 4000 का हमने इनको दिया था 2018 में। आप ये 100 ऊपर लेके आए हैं 3 साल बाद। अभी कितना कर लेंगे? 200-300-400 और कर लेंगे मैक्सिमम।
جو ان کا ہدف تھا کہ جی ہم 8,000 پہ لے کے جائیں گے. جی ڈی پی ان کی مائنس ہے, یہ ایسے ہی یہ پھنسیں گے یہ ساری 3.8 سم تھنگ جو کہہ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پتہ چل جائے گا آپ کو صحیح صورتحال کیا ہے. آپ مجھے بتائیں, اسٹاک ایکسچینج نیچے گیا, بے تاشا نیچے گیا, 30s میں آ گیا, اور وہاں سے یہ اوپر لے کے تھوڑا سا گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں بڑا, ہمارا تو 53,000 تھا آپ کو اگر یاد ہو. یہ اگر میں سارے فگر, ہمارے 23 بلین ریزرو تھے, لیکن ٹھیک بات ہے کہ شاید خاقان عباسی کے 10 مہینوں میں وہ شاید کم ہو گئے اور بہت نیچے آ گئے تھے. لیکن جب ڈار صاحب گئے اس وقت 23 بلین ڈالر تھے. تو یہ چیزیں نظر آئیں گی. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایک پیمانہ فگرز ہیں جو اکانومسٹ یا دوسرے ٹیکنیکل لوگ کرتے ہیں, جو میرے آپ جیسے لوگ ہیں. رانا صاحب, دوسرے لوگ وہ ہیں جو ایک کامن آدمی کی زندگی میں تبدیلی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے انفلیشن ہمیں ملا تھا صابر صاحب 12% پہ, جی ہم نے ان کو دیا تھا 4% پہ, 4% پہ. یہ ریکارڈ کی بات ہے. 12 ہمیں ملا 2013 میں, اور 18 میں ان کو دیا ہم نے 4% پہ. لیکن دوسرا جو بات کی ہے بڑی اہم چوئی صاحب نے, لیکن گورنمنٹ کو ہٹانا, اگر ان کی کارکردگی دیکھیں, ان کی جو حماقتیں ہیں, گورننس دیکھیں, تو پھر تو پاکستان جس طرح نیچے کی طرف جا رہا ہے, پھر تو دل کرتا ہے صبح ہی ہٹائیں, جو ہو سکتا ہے کریں. لیکن جب فیوچر کو دیکھیں کہ یار الیکشن ہے, ان کو اگر ہٹایا تو یہ شہید ہو جائیں گے کہ میں نے تو پھر کیا کر دینا تھا 2 سال میں, ابھی تو میں نے پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا, ابھی تو میں نے سیدھی ڈائریکشن پکڑی تھی. تو ہم یہ بڑے ایک پولیٹیکل ہمارا مسئلہ ہے, ایک نیشنل انٹرسٹ ہے. اب نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو نہیں رہنا چاہیے, ایک ایک دن باری ہے. اگر ہم پولیٹیکل دیکھیں اینگل کو تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن ایک صاف شفاف الیکشن حاصل کریں اور اس میں الیکشن جیتے ہیں, جن کو ان کے تو ٹکٹ بھی کسی نے نہیں لے رہے جیسی یہ بات کر رہے ہیں چوئی صاحب. تو رانا صاحب یہی بات ہے. تو پھر اب آخری جو آپ کا سیشن ہوا اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے رپورٹ سبمٹ کی کہ اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن ہے, اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے. لوگ پوچھتے ہیں جناب آپ مزاحمت کی طرف ہیں یا مفاہمت کی طرف, ہمیں کلیئر کریں, اور اگر ہم لڑائی کی طرف گئے تو پھر ہمیں امیدوار نہیں ملیں گے اور بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اس کو سپورٹ کیا, احسن اقبال صاحب نے کسی اور طریقے سے یہ بات کی. تو اب آپ بتائیے کہ کوئی فیصلہ ہوا ہے یا ابھی ٹائم طے ہوا ہے کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے؟ نہیں دیکھیں, وہ بالکل فیصلہ ہوا ہے کہ میں نے بات کی, میں نے کہا جی ایک پارلیمنٹ کا فورم ہے جس میں ہمیں باقاعدہ اپنی سپیس جو ہے نا وہ لینی چاہیے, اور پارلیمنٹ میں اپنا ایک رول, افیکٹو رول ادا کرنا چاہیے اپوزیشن کا, اور ہمیں اس کو ٹیک آؤٹ کرنا چاہیے جتنے بھی ایشوز ہیں, جس طرح بھی عوام دشمن پالیسیز ہیں, جس طرح بجٹ آ رہا ہے اس کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے. دوسرا پی ڈی ایم جس حالت میں بھی ہے اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں اور اپنی ایک موومنٹ جو ہے اس کو چلائیں, موبلائزیشن ہو, ان پہ پریشر آئے, دباؤ آئے, ان کے ساتھ, ان کی موومنٹ کے ساتھ, پی ڈی ایم کی موومنٹ کے ساتھ اب ایک کو نکالا تو نہیں جا سکتا, لیکن دباؤ ڈالا جا سکتا ہے ان کی موومنٹ کے ذریعے جو بھی پیچھے پی ڈی ایم ہے. تو تیسرا یہ میں نے کہا کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں الیکشن پہ جو 22 میں آتا ہے, 23 میں آتا ہے, جب بھی آتا ہے 23 میں تو لاسٹ ہے نا ڈیٹ, جب آتا ہے تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنا چاہیے, کیونکہ 2 سال کا ٹائم رہ گیا, تو ہمیں اس الیکشن پہ فوکس کر کے الیکشن کو, اور الیکشن سے پہلے فوج سے صلح کر لینی چاہیے. یہ بھی بات ہوئی ہے آپ کے اس اجلاس میں؟ نہیں, صلح پھر بات کو, لڑائی کون سی ہے مجھے بتائیں نا. رانا صاحب یہ تو باتیں اب ہو رہی ہیں نا, پلیز بتا دیں. ایک اہم ادارہ ہے ملک کا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریلیونٹ ادارہ ہے, اس کے ساتھ کوئی لڑائی والی بات میری سمجھ میں نہیں. کس طرح لڑائی کی بات آپ کرتے ہیں, لڑائی خدا نہ خاصہ کوئی وہی بات ہو رہی ہے نا کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے, سر پاکستان کی جو جغرافیائی سچویشن ہے. رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک میں آپ پوچھ لیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا تنویر صاحب. تو رانا صاحب, تو کب چوائس صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, آپ نے بس جواب دینا ہے مختصر. رانا تنویر حسین صاحب, جی نہیں میں سوال تو کر لا. جی
जी सुनो सुनो। राणा साहब मरकजी लीडर मुस्लिम लीग एन, आपकी कि आप फौज के खिलाफ नहीं, आप मुल्क के साथ हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं है, आप सारे मुहब्बे वतन पार्टी है, सिर माथे पर, एग्रीड। लेकिन आप मेहरबानी करके ये ऐलान मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा दोनों की तरफ से करवा दें कि उनका फौज की और ISI की क़यादत पर कोई उनका झगड़ा नहीं है और उन पर जो हमले किए गए हैं वो हम वापस लेते हैं। आर यू गोइंग टू डू दिस और यू आर स्टैंडिंग विद हिज पॉलिसी ऑफ सितंबर VV? देखिए तो साहब, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा शख्स जिसने आपके फौज पाकिस्तान को इतना मजबूत किया हो, इतने उनके द्वार में उनको जितने देने हो, मेरी बात सुन लेना, जिन्होंने कारगिल के मसले पे स्पेशली जाके बेल आउट किया हो, वहाँ पे वो हरियाली गए, वहाँ अमेरिका और सारा कुछ किया, जिन्होंने एटमी धमाका किया हो, ये सारी उनकी एक वफा की दास्तान है, या पाकिस्तान को मजबूत करने की या इस अदारे को मजबूत करने की। राणा साहब जो तो मैं समझता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं वो उसकी किसी कंफ्यूजन पे या किसी परसेप्शन पे खड़ी है कि वो किसी अदारे के खिलाफ हैं। मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है। वजाहत तो उसकी चीज की दी जाती है जिसकी कोई बेस हो। तो मैं समझता हूँ कि कई दफा हमारे बहुत सारे जो पार्टी के अहम रहनुमा वो कह भी चुके हैं कि हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं। अच्छा सर, आपने राणा साहब, मैं समझता हूँ अगर किसी के साथ लड़ाई नहीं है तो फिर उसके मुताल्लिक कोई बात करना। राणा साहब पार्टी में ये डिस्कशन हुई कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले फौज से सुलह कर लेनी चाहिए, ये बात हुई है, ये मेरे पास खबर है। अब आप बताएं कि ये सुलह कब हो रही है? देखिए फिर वही बात आ जाती है। मैंने आपको एक तरह बताई है, जो मीटिंग लेटेस्ट हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि हमें साथ ही साथ अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो जो इलेक्शन पे भी देनी चाहिए और साथ मूवमेंट भी जारी रखनी चाहिए PDM के प्लेटफॉर्म से। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे फौज की कोई बात नहीं हुई कि उनके साथ सुलह करनी चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए या कोई लड़ाई है या उसके साथ कोई ऐसे मामलात हैं। हमने तो अपने अंदर की बात की कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है, पार्लियामेंट में क्या। चलिए ठीक है राणा साहब, हम आपको मजीद नहीं डालते, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं